ذوقِ رمضان ذوقِ رمضان आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ौक़े रमज़ान इफ़्तार ट्रांसमिशन फ्रीडम न्यूज़ पर आप इस वक्त देख रहे हैं और तमाम देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद कहना चाहेंगे। जी 12वां रमज़ानुल मुबारक और इसके साथ ही साथ ये खूबसूरत घड़ियाँ, ये खूबसूरत साअतें, नेकियों की घड़ियाँ, रहमतों की घड़ियाँ, रहमतों की बरसात, ये सब का सब जारी व सारी है। दूसरे अशरे का दूसरा आज रोज़ा है, मग़फ़िरत का ये अशरा है और फ्रेश वे फूड्स के ताउन से आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं। फ्रेश वे फूड्स आपको वो फूड प्रोवाइड करता है कि अगर आप इस रमज़ानुल मुबारक में ये चाहते हैं, ये समझते हैं कि आप अपने वज़न को कम करें, और वज़न कम करना मेरा जहाँ तक मानना है कि आपको बहुत सारी जो है वो बीमारियों से जो है वो ज़रूर बचाता है और आप अपने आप को सेहतमंद महसूस करते हैं, आप अपने आप को लाइट फ़ील करते हैं। तो अगर इस रमज़ान आपका ऐसा ही कुछ प्लान है, अभी आज 12वां रोज़ा है और पूरे 18 या 17 दिन बाकी हैं, तो आप इसमें फ्रेश वे फूड से जो है वो लो कार्ब डाइट जो है मैं आपको रिकमेंड करूँगी, तो आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। 0301-138-1647 पर आप कॉल कीजिए और ऑर्डर कीजिए वो मज़ेदार फूड जो कि आप जो है वो इंजॉय भी करना चाहते हैं, कि आप खाना भी चाहते हैं रमज़ान में, इंजॉय भी करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि आप अपने आप को मेंटेन भी रखें, क्योंकि रमज़ान के बाद ईद के महीने में शादियों का भी सीज़न होता है। तो तमाम ब्राइड टू बीज़ और ग्रूम टू बी जो है उनके लिए मैं कहूँगी कि आप लो कार्ब डाइट जो है वो फॉलो कर सकते हैं। उरूज नाज़ निज़ामी ज़ौक़े रमज़ान इफ़्तार ट्रांसमिशन में आपके साथ और जिसे पेश किया जा रहा है फ्रेश वे फूड्स के ताउन से। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी इस ट्रांसमिशन में एक सेगमेंट होता है कि जिसमें हमारे साथ मारूफ़ सना ख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ट्रांसमिशन में जलवा अफरोज़ होते हैं और अपनी अक़ीदतों भरी आवाज़ में हदीये नात पेश करने की सादत हासिल करते हैं। आज फिर हमने जो है दावत दी है हमारे मारूफ़ नात ख़्वां शाहज़ेब साहब को, और खुशामदीद कहना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम शाहज़ेब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और रमज़ान कैसे गुज़रे? मसरूफ़ियात क्या होती हैं रमज़ान? बेसिकली ऑफिस के बाद घर आते हैं, इफ्तार करने के बाद तरावी, जी जी, फिर उसके बाद कुरान पाक की तिलावत, माशाअल्लाह, तो इसी में तकरीबन सारा टाइम चला जाता है। फिर ये तो किचन में कोई हेल्प करते हैं अम्मी की या नहीं? हाँ, दस्तरखान जब लगाते हैं तो कभी प्लेट्स रख देते हैं, हाँ, शरबत वगैरह। सही, चलें ये बहुत अच्छी बात है और ये ज़रूर पार्टिसिपेशन होना चाहिए मर्द हज़रात का और भाइयों का, कि ज़रूर जो है वो। अब्बुओं से मुझे कंप्लेन नहीं है, क्योंकि अब्बू हमेशा जो है वो फ्रूट चाट बनाते हैं और ये मेरे घर में नहीं, ये सबके घर में होता है। तो अब्बू आपका बहुत शुक्रिया कि आप हम सब के लिए इतने सालों से फ्रूट चाट बनाते हैं, और मेरी दुआ है कि आप बहुत सालों तक जो है वो हम पर साया फिगन रहें और हमारे लिए इसी तरह से फ्रूट चाट बनाते रहें। तो इसी बात के साथ फ्रूट चाट की बात हो रही है और अब हम जो है वो अपने नातिया कलाम की जानिब बढ़ना चाहेंगे। तो आज क्या पेश कर रहे हैं शाह से? बहुत ही खूबसूरत कलाम है और जैसे मैं जिक्र करते रहता हूँ कि सरकार का ही करम है जो ज़िंदगी चल रही है, क्योंकि सबको अपना अमाल पता है और फिर भी जो दुनिया में हम खा रहे हैं हुजूर का ही सदका है। बेशक, तो बहुत ही खूबसूरत कलाम, मशहूर, ये सब तुम्हारा करम है। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, शोहरे आफाक, एवरग्रीन कलाम जिसे कहेंगे, माशाअल्लाह, पेश कीजिएगा। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक
سب تمہارا کرم ہے آقا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لا لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت پیارا کلام آپ نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی شاہ زیب، اور انشاءاللہ پھر آپ سے کسی ٹرانسمیشن میں ہم نشست رکھیں گے اور آپ سے اور کلام سنیں گے۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اوکے جناب، فریش وے فوڈس کی تعاون سے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن فریڈم نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں، عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ، اور آج کی جو ٹپ ہے وہ فرائنگ آئٹمس کے حوالے سے ہے۔ فار ایگزامپل کباب اگر آپ فرائی کرتے ہیں اور وہ تووں پر چپک جائیں تو آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے اور کبابوں کا موڈ بھی آف ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ فرائنگ پین کو گرم کر لیں، اس کے بعد پھر اس میں آئل ڈالیں، اس طرح سے جو آپ کے کباب ہیں وہ بالکل بھی چپکیں گے نہیں۔ جناب اس کے ساتھ ہی ہم اپنے معزز مہمان کا بھی جو ہے وہ ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شعیب نظامی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور اسی رمضان میں آپ سے ایک اور ملاقات بھی رہی تھی، تو یقیناً آج بھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ رمضان اتنا مصروف مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں سے جو ہے وہ آپ کوئی کسی کو وقت دیتے ہیں، تو یقیناً یہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ ہم سب کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے شعیب صاحب کہ یہ ٹرانسمیشن پیش کر کے ایک ایک جملہ جو ہم ادا کر رہے ہیں تو یہ سب کا سب نیکیوں میں ہی لکھا جا رہا ہے، کہ جس طرح ہم پروگرام میں بتاتے ہی ہیں کہ بھئی اتنا زیادہ نیکیوں کا ثواب اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے، تو اچھی بات کا پہنچانا بھی ایک صدقہ ہی ہے۔ تو پچھلے نشست میں آپ سے ہم بات کر رہے تھے، اس وقت جو ہے وہ 8ویں روزے کی ٹرانسمیشن ہم پیش کر رہے تھے، تو ہم نے محاسبے کا ذکر کیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آج اس کے حوالے سے ہی کچھ مزید بات ہو کہ ایک عام انسان کس طرح سے اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ اس میں ایک پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر محاسبہ نہ ہو تو کچھ وعیدیں نظر آتی ہیں۔ مسند امام احمد میں ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ملتا۔ صحیح وجہ فرمایا۔ تو یہ بہت بڑی ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ
ایک بہت بڑی بات ہے جی کہ اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے نہایت ہی ضروری ہے بے شک کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا یہاں پہ ایک ایسا فیلئر آ رہا ہے جی جس پہ ہمیں یہ وعید سننے کو مل رہی ہے. صحیح. کہ وہ کیا عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا اتنا جو ہے وہ صبح سے شام تک کا بھوکا اور پیاسا رہنا وہ فیل ہو سکتا ہے. صحیح. اور وہ قبول نہیں کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ. صحیح. تو اس میں ایک محاسبہ کا پہلو جو ابھی بات چل رہی تھی ہماری جی وہ یہی ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے رہنا یہ اتنا ضروری ہے جی کہ جتنا انسان کو پانی پینا ضروری ہوتا ہے. اچھا صحیح. کہ پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. بالکل. اگر محاسبہ نہ کیا جائے تو انسان گناہوں کی طرف ایسا کھینچا چلا جاتا ہے کہ اس کو کچھ بھی خبر نہیں ہوتی. صحیح. اور اولیاء کرام کی تعلیمات میں بھی ہے اپنا محاسبہ کرنا. اور یہ کہ ایک چھوٹی سی چیز جیسے کہ ہم عام لوگ ہیں, ہم عام انسان ہیں, تو ہم اپنا محاسبہ رات میں سوتے وقت میرا خیال ہے کہ اگر کر لیں, روزانہ کے بارے میں اگر ہم سوچیں گے آج صبح سے شام تک اور شام سے رات تک ہم نے آج کیا کچھ کیا ایسا کام کیا جو آخرت میں ہمارے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے. جی یہ تبھی ممکن ہے کہ جب نیت کامل ہو. اچھا. نیت جو ہوتی ہے وہ یہ دل کا ایک ایسا ارادہ ہے جو بالکل مضبوط ہونا چاہیے. صحیح. اگر دل میں یہ کیفیت ہے ہی نہیں, نیت ہی نہیں ہے, جی تو پھر عمل کیسے ہوگا؟ یہ احساس ہونا بھی ضروری ہے. بالکل. کہ احساس باقی ہوگا تو ہی محاسبے کا عمل ہو سکے گا, ورنہ نہیں ہو سکے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب یہ فکر دیتا ہے تو یقیناً وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے. جی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ایسا سسٹم رکھا ہے جی کہ اسے ضمیر کہتے ہیں. صحیح. کہ ضمیر کی آواز اگر ختم ہو جائے اور ضمیر جگانا بند کر دے تو وہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا خون سفید ہو گیا ہے. صحیح. یا بالکل یوں کہہ لیجئے کہ یہ انسان نہیں رہا. مطلب ایک اس میں ایسی حیوانیت آ جاتی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے لیے مشکلات پہ مشکلات پیدا کرتا چلا جاتا ہے. بالکل صحیح. آپ دیکھیں یہ دین حنیف ہے جی اور یہ بہت آسان دین ہے. اسلام اتنا آسان ہے کہ اس کو جب بھی آپ اس پہ ریسرچ کریں گے اور اس کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے تمام تر فطری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ دین ہم پہ جو ہے وہ اتارا گیا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. کہ جتنی فطری اعتبار ہے اس کو یہ پورا کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فطرت سے ہٹ کے کوئی چیز ہمیں دین کی طرف سے کوئی ایسا ہوگا. بالکل ایسا نہیں ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا والی بنا کر بھیجا تو بھیجتے وقت نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. صحیح. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ایک نظر اگر ہم اپنے آپ پر ڈالیں جی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے عمل سے دوسروں کو مصیبت میں یا مشکلوں میں ڈالیں. بالکل بالکل. تو ہمیں یہ لیسن لے لینا چاہیے کہ کس طرح سے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں جی. اور وہ کون سے معامل ہیں کہ ہمیں خود بھی کچھ خبر نہیں ہوتی لیکن ہمارے ساتھ والے اور اطراف کے لوگ اور معاشرتی طور پہ جو ہے وہ ایسی مشکلات جنم لے لیتی ہیں کہ جس کا ختم کرنا بھی مشکل اور مصیبت بن جاتا ہے. صحیح. تو یہی وجہ ہے کہ ایک عام مسلمان جی محاسبہ کیوں نہیں کر پاتا, وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس نے احکامات سیکھے نہیں ہوتے ہیں. صحیح. اس نے علوم کو حاصل نہیں کیا ہوتا. علوم حاصل کرنے کے لیے ایک طرف ہمارے پاس تھیوریز بھی موجود ہیں جی. اور دوسری طرف ہمارے پاس ہمارے بزرگان دین کے پریکٹیکل بھی موجود ہیں. تو الحمدللہ ہمیں ایسے دین سے نوازا گیا ہے کہ جو نہایت ہی آسان ہے, اور اگر آپ اس میں مزید غور و فکر کریں گے تو ایک ایک چیز دین کی آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ جیسے گویا اس کے اندر کوئی مشکل نہ ہو. کہ ایک شخص جب نماز کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اسی شخص کو ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہوتا ہے جس کی دل میں کامل نیت نہیں ہو. صحیح. یا وہ مکمل طور پہ ذہنی طور پہ اور قلبی طور پہ تیار نہ ہو, یا تو اس کو زبردستی بھیجا جا رہا ہو, یا تو وہ کسی ریاکاری کے لیے جو ہے وہ یہ عمل کر رہا ہے. لیکن وہ شخص اس کے مقابلے میں اس کے برعکس دیکھیں تو وہ بآسانی وہ اپنا
جو وضو ہے اور مسجد کی طرف جانا ہے جی وہ یہ سارے عوامل اس طرح کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کے لیے بہت آسان ہو. اس کی مثال یہ ہے کہ آپ جتنا دور جا کے چیز کو دیکھیں گے جی اتنی آپ کو وہ چیز چھوٹی نظر آئے گی. صحیح. اور جتنا قریب آ کے آپ چیز کو دیکھیں گے صحیح تو وہ آپ کو واضح اور مکمل طور پر نظر آئے گی. تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو عام مسلمان ایک صحیح طرح سے محاسبہ نہیں کر پا رہا ہوتا. ایک تو علم کی کمی ہوتی ہے اور دوسرا اس کو کوئی ایسا شخص نہیں مل پا رہا ہوتا جو اس کی اصلاح کر سکے. صحیح. اور پھر مزید یہ کہ اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا عمل مکمل یوں نہیں کر پا رہا ہوتا کہ اس کو امید تو ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں یہ پورا مہینہ مجھے دیا گیا ہے اور اس میں ہر چیز میرے لیے آسان کر دی گئی, لیکن وہ عمل نہیں کر پا رہا ہوتا یوں کہ وہ ایک بوجھ محسوس کر رہا ہے کہ میں کس کو بتاؤں اور یہ میرے دل کی آواز ہے کہ میں کس کو بتاؤں گا اور وہ میری یہ پریشانی سن لے گا. صحیح. تو ہماری دوسری جو توجہ ہونی چاہیے وہ اصلاح کی طرف ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی شخص کی اصلاح جو ہے وہ کس طریقے سے کرتے ہیں. بالکل. بعض لوگ نصیحت کرتے ہوئے اصلاح کرتے ہوئے وہ اس طرح کا عمل کرتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کے وہ بالکل کہ سامنے والا پھر دوسری بار اس کو ملتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک غلط چیز ہے. صحیح. تو ایک آسان دین کا پیغام اور آسانی کے ساتھ پہنچانا جی یہ اس طرح ہے کہ کسی ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارا دے کے بچا لینا. صحیح. کہ اگر کسی ڈوبتے ہوئے شخص کو سہارا دینا آتا ہوگا جی تو ہی بچا سکے گا, ورنہ وہ تو خود ڈوب جائے گا. بالکل صحیح. بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. صحیح. اور ان کو محاسبے کا عمل سکھایا جائے. بالکل. کہ کس طریقے سے جی اپنا جو ہے وہ حساب کرنا ہے کہ آج مجھ سے کوئی خطا تو سرزد نہیں ہوئی, کہ آج مجھ سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہوا کہ کسی کا دل دکھاؤ. بالکل. تو اس میں آپ دل دکھنے کی جہاں تک بات ہے, سب سے پہلے انسان اب گھر کے اندر کی بات ہے کہ ماں باپ کے بارے میں سوچے جی کہ کہیں میرے ماں باپ کا مجھ سے دل تو نہیں دکھا. صحیح. اگر اس کو یہ لگ رہا ہے, اس کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ واقعی ایسا ہے, تو اس کو جا کے معافی مانگ لینی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. صحیح. تو معافی طلب کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ اپنے رشتہ دار سے ہو یا کسی عام مسلمان دوسرا جو گھر کے باہر کا ہو, اس سے آپ معافی طلب کر رہے. صحیح. معافی طلب کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جو احتساب کے عمل کو جانتا ہے. جی معزز ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے محاسبے کے حوالے سے شعیب نظامی صاحب. انشاءاللہ پھر آپ سے کسی نشست میں ملاقات کریں گے اور آپ سے مزید اس ٹاپک کو جو ہے وہ کور کرنے کے حوالے سے ریکویسٹ کریں گے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ذوق رمضان کی کسی افطار ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ. اس کے ساتھ ہی معزز ناظرین, فریڈم نیوز سے ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے اجازت لینا چاہوں گی. فریش وے فوڈز کی تعاون سے یہ ٹرانسمیشن آپ کے لیے پیش کی گئی. جاتے جاتے ایک چھوٹی سی پیاری سی بات آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ جب ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں کہ بھائی آج کھانے میں کیا ہے, اسی وقت بہت سارے لوگ یہ بات سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کھانے میں کچھ ہے. اس پوائنٹ پر ضرور غور کیجیے گا. آپ کے دسترخوان پر جو نعمتیں ہیں اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کا ضرور خیال کیجیے کہ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں جو کہ آپ کے دسترخوان پر موجود ہیں. اسی اچھی سی بات کے ساتھ عروج ناز نظامی کو دیجیے اجازت. کل پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ. ذوق رمضان.